अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, मैं हूँ आप लोगों की होस्ट मारूफ इम्तियाज़ होप फॉर लाइफ के एक और नए सेशन के साथ. आज हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं, मैं आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस देम. हमारे साथ मिस हिना सलीम है जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में IBIT में. हमारे साथ मिस सालिया हैं जो कि एक लेक्चरर हैं और साथ ही साथ एक एंटरप्रेन्योर भी हैं. और हमारे साथ हैं मिस्टर हसन आबिद जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और ट्रेनर हैं. आज का जो हमारी पैनल डिस्कशन है, इसका टॉपिक है द प्रॉब्लम फेस्ड बाय हाईटेक प्रोफेशनल इन वर्क प्लेस. तो सबसे पहले तो वेलकम ऑल ऑफ यू. आप लोगों ने आज हमें ज्वाइन किया इस डिस्कशन के लिए. तो सिंस हमारा टॉपिक है जिस तरह आज का, तो आई वुड लाइक टू स्टार्ट कि पहले हम प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या हैं हाईटेक प्रोफेशनल्स की एट देयर वर्क प्लेस. सिंस यू ऑल आर फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स, आप डिफरेंट इंडस्ट्रीज से बिलोंग करते हैं, तो आप से स्टार्ट करते हैं. हसन, आप कॉर्पोरेट सेक्टर में हमें बताएं कि मेजर प्रॉब्लम्स जो इशू जो फेस करते हैं प्रोफेशनल्स वो क्या हैं. अच्छा, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ओवर. एंड मैं स्टार्ट यहाँ से करूँगा. मेरा जो एक्सपीरियंस रहा कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर, आई हैड अ चांस टू वर्क विद बिग कॉर्पोरेशंस लाइक मल्टीनेशनल कंपनीज. सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि कंपनी का कल्चर क्या है. यहाँ पे दो तरह की कंपनीज प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो काम करती हैं. एक प्राइवेट लिमिटेड होती है जिसके CEOs खुद एम्प्लॉय होते हैं, किसी को रिपोर्ट करते हैं. एक सेट कल्चर भी कहलाता है जिसमें एक ओनर जो है वो कंपनी चला रहा होता है. नॉर्मली ये देखा गया कि जो सेट कल्चर होता है उसके अंदर जितनी मर्जी बड़ी कंपनी हो, उसके अंदर प्रोसेसेस और प्रोसीजर्स का बहुत लैक होता है. You know, so whoever performs well gets the bonus and get all the perks and privileges. Who doesn't, no matter how qualified he or she is, तो उसको वो perks and privileges या leverage नहीं मिलता. प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज जो होती हैं जहाँ पर स्ट्रक्चर इन प्लेस होता है. मैं स्ट्रक्चर की जब बात करता हूँ तो मैं HR की पॉलिसीज़ की बात कर रहा हूँ. अभी मैं ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रहा हूँ. तो जो HR की पॉलिसीज़ हैं उनके ऊपर जो है वो ज़्यादा चेक एंड बैलेंसेस होते हैं. अब आ जाते हैं कि जब स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर नहीं, प्राइवेट सेक्टर की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर जो हाईटेक प्रोफेशनल्स हैं उनके साथ सबसे बड़ा इशू मैंने देखा वो प्रेशर हैंडलिंग है. क्योंकि जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है, आउटपुट आपको जो प्रोड्यूस करना होता है, एंड दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ फोकस. ठीक है, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन एज वेल. इसका कंपटीशन ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में तो वंस यू आर हायर्ड तो यू आर हायर्ड फॉर लाइफ. ठीक है, you only get out when you resign or you are retired. ठीक है, but in the private sector, even if you are a permanent employee, so it doesn't mean that you are a permanent employee. It means that you get the perks and privileges of being the permanent, but then अगर आपकी performance low है तो you can get laid off. So we can say that job security is an issue. Job security is one of the reason. इसी वजह से pressure induce होता है, और जब pressure और stress induce होता है, performance जो है वो affect होती है. मिस सालिया, व्हाट्स योर टेक ऑन? बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे अगर एक ग्रेजुएट होकर बच्चा निकलता है यूनिवर्सिटी से और फिर हम आते हैं डायरेक्टली, एक तो हमारे पास सोसाइटी का प्रेशर है कि हमें कोई जॉब सिक्योर करनी है. सेकेंडली हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक नई ऑर्गेनाइजेशन में, उसके कल्चर में जाने का एक थोड़ा सा शायद बच्चे ऑब्वियसली यूज टू नहीं होते इस चीज़ से. तो वो ये दो प्रेशर मिलकर ना इंसान को थोड़ा सा प्रेशराइज कर देते हैं. और इसकी वजह से शायद जब हम नए जॉब में होते हैं थोड़ा सा एडजस्ट करना मुश्किल भी होता है, स्पेशली यंग जनरेशन को जो कि बिल्कुल ग्रेजुएट होकर बुक्स से बाहर निकल के एक ऐसी इन्वायरमेंट में चले गए जो बिल्कुल प्रैक्टिकल है. तो यहाँ पे आपका इन्वायरमेंट जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप जा रहे हैं वो सबसे बड़ा मुझे चैलेंज लगता है, क्योंकि जब तक आप इन्वायरमेंट से, उस कल्चर से यूज टू नहीं होंगे तब तक आपको चीज़ें स्मूथली रन करने में इशू होगा. बेशक आपके पास स्किल भी है, लेकिन अगर आपको किसी की सपोर्ट नहीं मिल रही और आपको कोई गाइड करने वाला अच्छा नहीं है तो दैट विल बी अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड इशू. सो यू नो, वर्क कल्चर जो है वो थोड़ा सा इंसान को स्मूथली रन करने में या वर्क करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट भी करता है. मिस है ना, वो आपका क्या ख्याल है, मतलब डू यू थिंक दिस प्रेशर्स, जो ये जो प्रेशर सोसाइटी का प्रेशर है या जो यूनिवर्सिटी से हम प्रेशर लेके आपका ग्रेजुएट निकल रहा है कि जी हमें जॉब ढूंढनी है या हमें जॉब सिक्योर करनी है, डज इट अफेक्ट द परफॉर्मेंस जब आप कोई कंपनी ज्वाइन करते हैं या आप कोई, जैसे हसन ने और मैंने बहुत अच्छा पॉइंट आउट किया है. पहले तो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर की बात हो रही है, पहले तो उसमें आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग. This is true that when it comes to public sector organization, you don't have job security issues.
your job is secure after your probation. So although you get through a lot of competitive process, once you are hired, you have job security. But yet at the same time, because I come from a public sector organization, تو ایسا نہیں ہے کہ جاب اسٹریسز نہیں ہوتے, جاب پریشرز نہیں ہوتے. جاب اسٹریسز ہوتے ہیں. آپ کے باس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہاؤ مچ ہی اور شی کین گرل یو اور ہی اور شی ایکسپیکٹس یو ٹو پرفارم. دیر آر آلسو پیرامیٹرس which you have to basically fulfill in order to give your performance. I mean, having said this, I don't deny کہ پرائیویٹ سیکٹر میں وہ پریشرز زیادہ ہوتے ہیں, بیکاز آپ کی جاب جو ہے وہ اسٹیک پہ ہے, کسی وقت بھی فائر کیا جا سکتا ہے, 1 month نوٹس پہ یا جو بھی کہہ لیجیے اس میں ایک انہوں نے سیٹ کیا ہوتا ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ پریشر دونوں سائڈ پہ ہے, وہ آپ سمجھ سکتے ہیں. ایک میں آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی جاب بھی چلی جائے گی, دوسری میں آپ کو پتہ ہے کہ ڈفرینٹ کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, وارننگس, نوٹیفیکیشنز اور اس طرح کی چیزیں اس میں بھی سلسلے ہوتے ہیں. دین سیکنڈ تھنگ از کہ کلچر کی بات کی ہے میں نے, وہ بھی اچھی اس میں فیکٹر ہے کہ جب آپ ایک نیو گریجویٹ ہوتے ہیں اور اس کے بعد مارکیٹ میں آپ جاتے ہیں, یو گیٹ ہائرڈ فار انسٹنس. ابھی تو ہائرنگ سے پہلے بھی پروسیس ہوتا ہے, یو گیٹ ہائرڈ, یو آر ان دی آرگنائزیشن. تو اس میں نیچرلی جو آپ کا انوائرمنٹ ہے یا جو کلچر ہے آرگنائزیشن کا, از اٹ سپورٹیو فار دا نیو پرسن, فار دا نیو انڈکٹی ٹو لرن اسکلس اینڈ دین پرفارم. یہ میٹر کرتا ہے. آپ کا جو کہتے ہیں نا امیڈیٹ سپروائزر یا آپ کے کالیگس, آر دے ریئلی سپورٹیو ٹو فیسیلیٹیٹ یو ٹو پرفارم, اور دے جسٹ کیپ آبزرونگ یو کہ آپ کے لیے چیلنج کو بڑھا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں مینٹور کی ایک بات ہوتی ہے, ہم بات کرتے ہیں سب مینٹورشپ کی. اف یو گیٹ اے مینٹور جو کہ آپ کو جو پہلے سے وہاں پہ ٹرینڈ ہے, وہ آپ کو تھوڑا سا اسٹیئر کرتا ہے, ہیلپ کرتا ہے, کرتی ہیں, آئی مین آئدر وے جینڈر کراس کہہ لیجیے, تو آپ کے لیے کافی آسانیاں بھی پیدا ہو جاتی. پر وہاں تو آپ نے کرنا ہے, پریشر تو ہے, لیکن اسٹل یو ول گیٹ اے ڈائریکشن کہ ہاؤ ٹو پروسیڈ ود دیٹ. لیکن اگر اف ان دا ایبسنس آف مینٹور یو ول ہیو مور چیلنجز. Hassan, since you were talking about the policies, so let's talk about the fitting in culture. Let's suppose that a person joins a company, تو وہ اس کے کلچر میں فٹ ان ہونا ایک میرے خیال سے وہ بھی ایک چیلنج ہوتا ہے فار فیو پروفیشنلز, بیکاز few people don't know how to be part of the new culture or how to be part of the company, because maybe they come from a bit different background. Yes. And the culture of the company is entirely different, or yes. The culture of the university, we can say, since up the universities maybe there are cultures matter karte hain, dominantly exactly. اسی طرح آرگنائزیشن میں بھی ڈفرینٹ کلچرز پریویل کرتے ہیں, اینڈ دیٹ کین بی ون آف دا لائک لیگ پولنگ آپ کہہ سکتے ہیں. کسی آرگنائزیشن میں بہت زیادہ اس طرح کی ایونٹس ہوتے ہیں. جی, تو حسن مطلب واٹ از دا سائیکولوجیکل, اگر ہم اسے سائیکالوجی کی وے میں دیکھیں تو وہ کس طرح سے امپیکٹ کرتا ہے؟ جی, بہت اچھا کوشچن ہے. سائیکولوجیکلی جب بھی آپ نے کسی بھی کیس کو اسٹڈی کرنا ہوتا ہے تو یو گو ٹو دا روٹ کاز. ٹھیک ہے, اینڈ اکارڈنگ ٹو می روٹ کاز بہت بیسک اور بہت نون ہے, دو وی آر ناٹ ورکنگ آن اٹ سنس وی ہیو ڈائگنوزڈ اٹ ان اے ویری ویل مینرڈ وے. دیکھیں, بہت سمپل سی بات ہے, ایک ہوتا ہے انٹیلیجنٹ کوشن, اس کو آئی کیو کہتے ہیں, اور ایک ہوتا ہے ایموشنل کوشن. ہمارا سارا فوکس انٹیلیجنٹ کوشن. اگر آپ ہمارا سلیبس دیکھ لیں, اچھا ہمارا جو سلیبس ہے اگر میٹریکولیشن کی بات کریں تو وہ تو آئی کیو کے اوپر بھی فوکس نہیں کرتا, وہ تو میموری کے اوپر فوکس کرتا ہے. تو یو ہیو ٹو لرن آل دا ڈیٹس اینڈ ہسٹری اینڈ بیسک کیمسٹری اینڈ فزکس, وہ بھی آپ 9th 10th میں جا کے کرتے ہیں. کیمبرج اسٹڈی کی بات کریں تو پھر بھی کیمبرج اسٹڈی کا بچہ آپ کو تھوڑا سا جو ہے وہ آئی کیو میں بھی اوپر نظر آئے گا. تھرو آؤٹ دا اکیڈیمک کریئر آپ دیکھتے ہیں ایک بچے کی, اگر وہ ایف ایس سی کر رہا ہے, وہ آئی سی ایس کر رہا ہے, یا وہ اس کے بعد انٹرمیڈیٹ کر رہا ہے, ایف اے سمپل کر رہا ہے, وہ بالکل ہی سمپل ہے. اس کے بعد آپ گریجویشن میں چلے جائیں, آپ اس کو انجینئرنگ کرائیں, یا اس کو کامرس میں لے کے جائیں, یا اس کو بی بی اے کراتے ہیں, دین آپ ماسٹرز میں چلے جائیں, آپ کسی جگہ بھی ایسا سبجیکٹ نہیں دیکھیں گے جس سے اس کے ایموشنل کوشن کے اوپر کام ہو رہا ہو, ایموشنل انٹیلیجنس پہ کام ہو رہا ہو. جب تک آپ کسی کے ایموشنل انٹیلیجنس پہ کام کرتے نہیں ہیں تو وہ ایموشنل سچویشنس کے اندر اچھا پرفارم نہیں کر پاتا. اور آپ جب ایک جاب پہ ہائر ہو جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو آپ کا آئی کیو لے جاتا ہے. 20% از یور آئی کیو وچ گیٹس یو ہائرڈ, اینڈ دین 80% از the role of emotional intelligence which takes you from there further on. Emotional quotient کے اوپر کوئی بھی اسٹریس اس لیے نہیں دیتا کیونکہ we don't consider it as a factor. ہمارے جو پہلے جو ہمارے مینٹر کرتے رہے ہیں ہم لوگوں کو لوگ, جیسے ہمارے پیرنٹس بھی ہیں, so they had a very hard life. ٹھیک ہے, they believe in hard work.
they believe کہ if you do the hard work then sky is the limit. ٹھیک ہے. But in nowadays, you know, the society has changed, it has evolved. ٹھیک ہے, ٹیکنالوجی کی وجہ سے اور چیزوں کی وجہ سے you know we have evolved to a different extent. اب آپ دیکھتے ہیں, آپ میٹرک میں آپ بچہ جو ہے جو ٹاپ کرتا ہے اس کے سائڈ 10-15 نمبر, so they have cracked the system. Intelligence ان کے لیے پرابلم نہیں ہے, اب پرابلم از ڈفرنٹ. انٹیلیجنس کی بعد اب جو ایموشنل انٹیلیجنس ہے وہ از اے پرابلم. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ایڈولسنس جو ہیں ہمارے, جو ٹین ایجر سے ایج کے اندر جو ہے اسموکنگ کا ریٹ زیادہ ہے, سوسائڈل کا ریٹ زیادہ ہے, ایموشنل بریک ڈاؤن کا ریٹ زیادہ ہے, ڈیورسز کا ریٹ زیادہ ہے, اسی لیے کیونکہ دے آر انیبل ٹو ہینڈل دیٹ. سو یہاں پہ کام ہونا چاہیے, اور یہاں پہ جب کام ہوگا تو ایونچولی وہ آپ کو نظر آئے گا. اس لیے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ایک چھوٹی سی چیز ہے ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں. آپ نے کبھی ایک ڈرامیٹکس کا بچہ دیکھا ہوگا, آپ کبھی بھی ڈرامیٹکس کے بچے کو کنفیوز نہیں دیکھیں گے ڈیورنگ انٹرویو, بیکاز he or she had faced the audience on the stage. تو وہ کانفیڈنس سے اس اگر اس کو بلنگ ہو چکی ہے تو وہ اسے گزر چکا ہے. اگر ہو چکی ہے اور وہ فیل ہو گیا ہے تو کریکشنل سسٹم میں اگر نہیں گیا تو پھر وہ بالکل ہی بریک ڈاؤن ہو جائے گا اس کا. ٹھیک ہے, تو دونوں کے پروز اینڈ کونس بھی ہیں, ان کو ہینڈل کرنے کا بھی طریقہ ہے. تو دس از مائی ٹیک آن دس. اچھا, سو آئی تھنک دا نیکسٹ جو ہمارے پاس پرابلم نکلی اس کانورسیشن سے, دیٹ از کانفیڈنس. ایک کانفیڈنس نہ ہونا وہ ایک بہت بڑا لیک آف ایموشنل کوشن. اور اگر یہ چیز ہم اپنے گھر سے سیکھ کے نہیں آتے, کیونکہ یونیورسٹیز ہمیں یوزلی اس چیز پر ٹرین نہیں کرتی. ایون تو ہم بہت ساری پریزنٹیشنس دے رہے ہوتے ہیں, ہم بہت زیادہ فیس بھی کر رہے ہوتے ہیں پوری کلاس کو ڈیورنگ ایوری ادر ایکٹیویٹی, لیکن اسٹل ایک فیکٹر آتا ہے کہ بہت سارے بچے ابھی بھی میں ایکچولی فیس کرتی ہوں جب میں پریزنٹیشنس وغیرہ لیتی ہوں. تو اگر گروپ پریزنٹیشن ہے تو اگر ول کم اینڈ سے میم میری جگہ آپ میری فرینڈ سے لے لیں, میں نے پریپیئر کیا ہے, میں نے اپنا انپٹ ڈالا ہے, لیکن میں پریزنٹ نہیں کرنا چاہتی, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو فیس دا کلاس, یو نو. سو ابھی بھی یہ چیزیں, یہ ہیزیٹیشن ہے, ابھی بھی یہ چیزیں, یہ فیکٹرز ہیں ہمارے پاس, اور ان کو اوور کم کرنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. ادروائز ہم اپنی لاٹ کو یہ نہیں بتا پائیں گے کہ آپ آگے چل کے آپ نے کس طرح چیزوں کو ہینڈل کرنا ہے اور کس طرح ان کو فیس کرنا ہے. سو مس سنا, واٹس یور ٹیک آن دس, مطلب ہاؤ یہ جو لیک آف کانفیڈنس ہے اس کو ہم اوور کم کیسے کر سکتے ہیں, سنس یو آر ان دی ایجوکیشنل. جی, اس میں جیسے وی آر ڈسکسنگ, ان دونوں نے ڈسکس کیا ہے کالیگس نے. دیکھیں, ایموشنل کوشنٹ امپورٹنٹ تو بہت زیادہ ہے. دس از ویری رائٹلی سیڈ دیٹ انٹیلیجنٹ کوشن پہ کام ہوتا رہتا ہے, گھر بھی آتے ہیں, بتایا جاتا ہے. اگر آپ کہتے ہیں 96% مارکس آئے ہیں تو آئی مین آئی تھنک وی آل نو, آپ کی مدرز یا کوئی نہ کوئی کہتا ہے کہ 98% پہ کسی کے آئے ہیں تو تمہارے کیوں نہیں. آئی مین اس بچے کو کبھی اس بات کی اپریسیشن نہیں دی جاتی کہ گڈ انف, لیکن تم جنرلی کیسا پرفارم کرے ہو, کو کریکولر میں بھی ہو. اب جس چیز کو کہا جاتا ہے کو کریکولر, کہ اس بچے کی مینٹل ہیلتھ بھی اچھی ہے یا وہ پڑھ کے بس کہہ لیجیے وہ کرائمنگ کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. There is nothing wrong with the people or students who are high performer when it comes to their CGPA and their percentage they acquire. But yet at the same time, ان کا انٹریکشن باقی بچوں کے ساتھ کیسا ہے, وہ ان کو ہیلپ آؤٹ بھی کرتے ہیں یا وہ ایموشنلی کنیکٹ بھی کر رہے ہیں. دس از ویری وائٹل تھنگ وچ ہیلپس. کچھ بچے ایسے ہیں جن کا 3 CGPA ہے, 3.1 ہے, they hardly make it to 3. But they are so, کہہ لیجیے, successful in professional world. We all agree to this. Yes, yes. That CGPA or percentage is not the criteria to make them ahead in the professional world. Because they are better جو perform کر پاتے ہیں, وہ اپنے bosses کے ساتھ, colleagues کے ساتھ interview سے start کرتے ہیں, اس کے بعد probably they take it to a next level. ٹھیک ہے, وہ لوگوں سے connect کر پاتے ہیں. ورک پلیس پہ بھی وہ پراپرلی, if you are my boss or if I am emotionally intelligent, تو I'll understand it کہ what you are expecting from me. کہ پرفارمنس کے ساتھ ساتھ مجھے کیا بیہیورل چیزیں بھی جو ہیں وہ ایڈ کرنی ہیں. تو we cannot deny the significance of emotional intelligence and then confidence. Confidence میں ایک میرا پوائنٹ ضرور ہے, what I do میں وہ شیئر کر سکتی ہوں. جیسے انہوں نے بھی کچھ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ کچھ اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ گروپ ہماری پریزنٹیشن ہے تو یو کین ٹیک دس اسٹوڈنٹ اور یہ میرے بہاف پہ پریزنٹ ہے. آئی نیور الاؤ دیٹ. میں نے کہا نو میٹر واٹ ایچ اسٹوڈنٹ گاٹ ہز اور ہر اون پرسنٹیج, آپ پریزنٹ ضرور کریں گے. If there is a 10 minutes presentation and 4 students are there, 2.5 minutes each, and you are being timed. Because it's a business communication, you are being timed. And I tell them that the definitions you are trying to learn, concepts will remain there. Definitions جو آپ
کرام کرتے ہیں, رٹے مار لیتے ہیں, ریپروڈیوس کر لیتے ہیں, وہ تو بھول جانی ہے. But when it comes to your learning skill, business communication learning skills, they will go a long way. اور وہی آپ کو confidence build کرنے میں help کرے. So we keep trying. I'm not saying کہ یہ کوئی بہت hard and fast ہے, but we try. We contribute our bits to make them more confident. Exactly. It all starts from So these are of course the valid concerns which we are discussing here, کہ یہ confidence کے issue ہیں, emotional quotient کے ان کے issue ہیں, اور جن کو کوئی identify نہیں کرتا. لیکن آپ وہ انہوں نے بہت صحیح کہا ہے کہ جب آپ جاتے ہیں نا انٹرویو کے لیے ان چیزوں کے لیے, تو اگر آپ نے گریٹ نہیں کیا, یا بیٹھے کیسے ہیں, آپ کا آئی کانٹیکٹ کیسا ہے, یہ چیزیں جو کہہ لیں انٹرویو ہی ہے. ایون جب ہم ان کو سلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, اگر اس پروسیس سے گزارتے ہیں اسٹوڈنٹس کو, تو اس میں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جب امپلائر پہ آتی ہے وہ تو ان باتوں کا بہت نوٹس دیتے ہیں. انہوں نے تو آپ کو بھیجنا ہے جائیں بزنس کال پہ جائیے, میٹنگس کے لیے جائیے, یہ چیزیں بہت میٹر کر رہی ہیں. because you cannot کمیونیکیشن میٹر کرتی ہے کہ یو آر کنوینگ دا پرسن جو آپ نے سیل ون کرنی ہے, یا کچھ اور آپ نے بات چیت کرنی ہے, کرسپونڈنس کرنی ہے آپ نے. ٹھیک ہے. نیکسٹ آئی ووڈ لائک ٹو ہائی لائٹ دس ایشو جو میرے خیال سے یہ ہمارے کارپوریٹ سیکٹر میں زیادہ ایشو ہے. یہ مجھے ہنا اور صالحہ بتائیں گی کہ ویدر اٹس ان دا ایجوکیشنل سیکٹر اور ناٹ, لیکن لو موٹیویشن اور جاب سیٹسفیکشن اور one of the major issues I guess جو کہ فیس کرتے ہیں پروفیشنل, because you know since workforce motivation ہے وہ ڈائریکٹلی امپیکٹ کر رہی ہوتی ہے progress of the certain sector اور the progress of the certain company. تو بالکل دیکھیں یہ بھی اگین اتنا ویزیبل فیکٹر ہے ہمارے سامنے, لیکن ہم اس کو ان نوٹس چھوڑ دیتے ہیں. جاب سیٹسفیکشن بیس کرتی ہے کہ آپ obviously کس کیا کر رہے ہیں آپ, کیا جو کام آپ نے, جو اسٹڈیز آپ نے کی, کیا آپ کو وہ پسند بھی ہے کہ نہیں ہے. تو ہم اسٹارٹ یہاں سے کرتے ہیں کہ سب سے پہلے تو آپ نے کبھی یہ چیک ہی نہیں کیا کہ بچہ جو پڑھ رہا ہے وہ کیا اپنی مرضی سے پڑھ رہا ہے, کیا اس کو پیرنٹس سے ملے. اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس بہت لمیٹیڈ آپشن ہے. آپ انٹرمیڈیٹ کی بات کریں تو ایف ایس سی میں 2 فیلڈز ہیں ہمارے پاس, آئی سی ایس ہے, کمپیوٹر سائنس ہے, ایک سبجیکٹ کا فرق ہے, اور اس کے بعد ہمارے پاس سمپل ایف ہے. یہ بچے کو کہیں نہیں لے کے جاتے, یہ صرف تیار کرتے ہیں کہ آپ گریجویشن کے اندر انجینئرنگ لیں گے یا آپ سمپل بی کام کریں گے. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک کی آبادی اتنی زیادہ ہو گئی ہے ماشاء اللہ, بچے جو ہیں وہ بی کام کر رہے ہیں تو اتنی زیادہ تعداد میں نکل رہے ہیں کامرس پڑھ کے. اور اگر آپ دیکھیں کہ اس کامرس کے بچے کو کوئی اکاؤنٹنگ کی جاب مل سکتی نہیں مل سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آئی ورک ان اے کمپنی ویئر دیر ور 10,000 امپلائیز, اور اکاؤنٹس کے ڈپارٹمنٹ کے اندر ہارڈلی 8 سے 10 لوگ تھے, اور وہ بھی وہ لوگ تھے جو بہت ایکسپیرینسڈ ہیں. ٹھیک ہے, اور انہوں نے بہت زیادہ ٹائم سرو کر لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وی کین سے کہ اکاؤنٹس کا بندہ جتنا زیادہ ٹرینڈ ہوتا جاتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ پرماننٹ پوزیشن پہ رہتا ہے. اس کا مطلب وہ ارریپلیسیبل ہوتا ہے آلموسٹ. اکاؤنٹس کے اندر انڈکشن بہت مشکل ہے. آپ یہ سوچیں کہ وہ جو بی کام کر کے بچے گریجویٹ ہوئے وہ کہاں گئے مارکیٹ میں. اسی طرح آ جاتے ہیں انجینئرنگ میں. آپ دیکھ لیں انجینئرنگ میں بے تحاشا بچے نکل رہے ہیں. I was listening to the IT minister. He was saying کہ ایک ایئر کے اندر صرف پنجاب میں کوئی, پورے پاکستان میں آئی گیس کوئی 90,000 یا 1 لاکھ ایک سیمسٹر کے اندر گریجویٹس نکلتے ہیں میڈیا کے میتھس کام کر کے. سب کا ٹارگیٹ ہی ہوتا ہے حامد میر کو ریپلیس کر دیں گے. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس نیوز کی ایک بوم ہے یہاں پر, کتنے لوگ اینکر بن جاتے ہیں. یا میڈیا کے اندر کوئی, ہمارا میڈیا اتنا اسٹرانگ نہیں ہے, نہ وہ مووی اور فلم ٹی وی کی طرف جا رہے ہیں, نہ وہ پروڈکشن کی طرف جا رہے ہیں. وہ سارے جو ہے وہ اسکل بیسڈ لوگ ہیں جو پہلے ہی وہاں پہ کام کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پیپل ایکسیڈنٹلی اینڈ اپ ڈوئنگ سم تھنگ ایلس, اینڈ وین دے اینڈ اپ ڈوئنگ سم تھنگ ایلس تو وہاں پر وہ بلاک ہو جاتے ہیں, ایک نیرو گلی میں چلے جاتے ہیں جہاں پہ انہوں نے جو سیکھنا ہے اسی جگہ رہ کر وہ سیکھتے ہیں, اڈیپٹ کرتے ہیں اور اس کو وہ پرفارم کرتے ہیں. اچھا, میں اس کا سلوشن بھی آپ کو بتاؤں گا. پہلے تو یہ کہ آپ سمجھ لیں کہ یہ ہوتا کیوں ہے لوگوں کے ساتھ. اف یو ٹیک اے سروے یو ول فائنڈ آؤٹ. ایک کیمیکل انجینئر کال سینٹر کا مینیجر ہے, ایک جو ہے بایو ٹیک کا جو انجینئر ہے یا گریجویٹ ہے وہ بیٹھا ہے سیلس کے اندر, اور جس نے بزنس ایڈمنسٹریشن پڑھی ہوئی ہے وہ کچھ اور کر رہا ہے. سو یہ ساری چیزیں ہیں جب آپ ایکسیڈنٹلی یو ڈو اینڈ اپ ڈوئنگ سم تھنگ ایلس, which is very common. which is very common. اچھا, the problem comes here. آپ اپنی گرومنگ روک دیتے ہیں, اور گرومنگ روکنے کا مطلب ہے پروفیشنل گرومنگ بھی اور ایجوکیشنل گرومنگ بھی. اگر فار ایگزامپل آپ نے ایک فیلڈ چوز کر لی ہے, جیسے میں نے گریجویٹ کیا کامرس میں, میں نے MBA کیا, اس کے بعد آئی ریئلائز کہ یو نو دس از مائی پوٹینشیل اینڈ آئی ول ریچ ایٹ دس پوائنٹ ایٹ سرٹن ٹائم آف لائف, اینڈ دین دیر از اے بلاکیج.
ٹھیک ہے, either I go in my own business or I work in some company. So maximum reach out میں یہی کر سکتا ہوں, CEO بن جاؤں گا, and then there is a life of the CEO. Eventually he has to change as well. So I started my academic career. I took a shift and became a clinical psychologist by doing graduation again. Then I did MSc and then I did MS in clinical. So it was very hard. Although it was very hard, but I did it. اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ مائنڈ سیٹ تھا. میں فنکشنل بھی رہا, فیملی لائف بھی ڈسٹرب نہیں کی, پرسنل لائف بھی ڈسٹرب نہیں کی, سوشل لائف بھی رہی وہاں پہ, کارپوریٹ سیکٹر بھی وہیں پر رہا, ایجوکیشن بھی ہوتی رہی. صرف تھوڑی سی ٹائم کی اور پیسے کی انویسٹمنٹ کی اپنے اوپر, اپنے آپ کو گروم کیا, ایک مائنڈ سیٹ تھا, تو میں نے شفٹ کر دیا. اب ناؤ آئی کین سوئنگ ٹو اینی فیلڈ. ٹھیک ہے, میں کارپوریٹ سیکٹر میں بھی رہ سکتا ہوں, میری ایجوکیشن مجھے فائدہ دے گی, میں وہ چھوڑ کے کلینکل سائیکالوجی کو پریکٹس کر سکتا ہوں, اکیڈیمیا میں جا سکتا ہوں. اسی طرح ہر بندے کے پاس بے شمار آپشنز ہوتے ہیں. اٹس جسٹ اے میٹر آف فیکٹ کہ وین یو ڈیسائڈ کہ ہم نے وہ آپشنس کو پریکٹس کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے, ہم نے کہیں اور جانا ہے یا نہیں جانا. اچھا, سنس کارپوریٹ سیکٹر میں دیر آر ڈفرینٹ فیکٹرز جو آپ کو جو یہ جاب موٹیویشن یا سیٹسفیکشن کی طرف لے کر آتے ہیں, لیکن ڈیفینیٹلی ہر چیز جو ہے ہر امپلائی کے لیے نہیں اپلائی کر سکتے آپ. یو نو کسی کے لیے وہ پرک ہے, سم تھنگ از پرک فار سم بڈی, دیٹ از ناٹ اے پرک فار سم بڈی ایلس. تو ہم اس چیز کو کیسے جو ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اگر میں اس کا جواب دوں تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ جو بڑی کمپنیز ہوتی ہیں ان کے اندر جو ہیومن ریسورس ہوتی ہے, اس کے ساتھ ایک اور ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ. اب ہر کسی کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ وہ یونیورسٹیز جا کے پڑھنا شروع کر دیں. سو ہیئر کم دا رول آف ٹرانسفارمیشن ڈپارٹمنٹ, آرگنائزیشنل ڈپارٹمنٹ یا ڈیولپمنٹ کا ڈپارٹمنٹ یا ٹریننگ کا ڈپارٹمنٹ. وہ کیا کرتے ہیں, ان میں سرٹن اسکلس انہینس کرتے ہیں, جیسے کمیونیکیشن اسکلز ہے, گرومنگ کی اسکلز ہیں, کوئی سرٹیفکیشن کرا دی, اگر کوئی انجینئر ہے, سافٹ ویئر انجینئر, اس کو گوگل کی سرٹیفکیشن کرا دی, یا اس طرح کی سرٹیفکیشنس کرا کے, یا ٹریننگ سرٹن آورز ہوتے ہیں ان کے ٹریننگ کے کہ انہوں نے پورے کرنے ہوتے ہیں. سو وہ فائدہ دیتی ہے اور اس سے لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے, وہ گروم بھی کرتے ہیں. اچھا, آئی ہیو اے کویسچن. اگر یہ ٹریننگز آر ویری مچ امپورٹنٹ جب آپ آگے اپنی پروفیشنل لائف شروع کرتے ہیں, تو وائی ناٹ وی ہیو دیز سارٹ آف کورسز ہمارے گریجویشن میں یا ہمارے ایم ایس لیول پہ ہمارے پاس یہ ایز اے کورس کیوں نہیں؟ بیکاز یو بوتھ آر فرام ایجوکیشنل سیکٹر. تو آئی تھنک اس سوال کا آپ سے بیٹر کوئی آنسر نہیں. اچھا, نہیں, اس میں ایسا بھی نہیں ہے کہ ایگزسٹ نہیں کرتے, ایز دے ہیو, ایز حسن ہیز پوائنٹڈ آؤٹ پرابلمس. آرگنائزیشن میں لیٹس سے فیو آرگنائزیشن مائٹ بی ورکنگ آن امپلائی ڈیولپمنٹ, ٹھیک ہے, ان کے کریئر ڈیولپمنٹ میں فیسیلیٹیٹ کرے اور جنرلی بھی ان کو گروم کرتا رہے اور ڈیولپ کرے ان کو ڈفرینٹ اسکلس کے لیے. But when it comes to the other issue, few organizations may not have resources, they are reluctant or they don't pay attention to this thing, اور employees بس آتے ہیں, کام کرتے ہیں, گھر جا کے سو جاتے ہیں. This is a cycle which they are going through. But if they try, حسن کی بات سے بھی مجھے یہ بات what I have inferred کہ انہوں نے خود سے کوشش کی ہے. He was motivated, he kept trying کہ اچھا میں یہاں پہ stagnant ہو رہا ہوں, تو اب میں یہ کروں اور اس طرح کروں. This very much depends on, otherwise اس سے انڈیویجول پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے. تو یونیورسٹی میں, پنجاب یونیورسٹی میں تو ایک اسکل سینٹر بھی ہے, ٹھیک ہے. ایسے ڈفرینٹ میں نے اور بھی یونیورسٹیز دیکھی ہیں جہاں پہ کینیڈا میں فار انسٹنس ہے, یو پے سرٹن اماؤنٹ, اور بہت ایکسپینسو نہیں ہے, بہت نامینل سی اماؤنٹ میں. دیر از ایکچولی a repertoire of courses which they are offering, and normally they get completed evening classes ہوتی ہیں, 2 months میں کمپلیٹ ہو جاتی ہیں. اور آپ ایک نئی اسکل جیسے سرچ انجن آپٹیمائزیشن ہے, پبلک ایڈمنسٹریشن ہے, کوئی ای کامرس ہے, آپ خود کو اپ گریڈ کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں کہ, اور اس میں بہت انویسٹمنٹ نہیں ہے, یہ میں کہنا چاہوں گی. دس اگین ڈپینڈز آن دا انڈیویجول ٹو. وین اٹ کمز ٹو, اگر میں اپنے پروفیشن کی بات کروں تو میں یہ کہوں کہ ہمیں کوئی اپرچونیٹی نہیں ملتا, دس وڈ بی رانگ. وی ڈو گیٹ اپرچونیٹیز, پھر اس میں خود کی ایفرٹ ہے. دیر از اے ٹریننگ, فار انسٹنس دیر از اے نیو سافٹ ویئر which is being offered for training. تھوڑا بہت ہمیں کینڈیڈیٹس کے لیے اسٹائپنڈ بھی مل جاتا ہے, ود ان سٹی ہے, اکراس ہے, تھوڑا ایفرٹ کرنا پڑتا ہے. اور ہم کتنے خود موٹیویٹڈ ہیں کہ ہم نے, کیونکہ ہماری کریئر گروتھ بھی کہہ لیجیے جو پبلک سیکٹر ہے, وی ہیو ٹو گرو ان آور کریئر. سیکورٹی تو ہوگی, لیکن اف یو آر ان سرٹن گریڈ, تو اف یو آر ناٹ کین, یو آر ناٹ موٹیویٹڈ, آپ نے بات کی تھی ابھی, if you are not motivated تو you will get retired in the same grade. If you are motivated, you will work along the career ladder, اور وہ یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی competition کے وجہ سے آپ کریں گے. That is your own inner motivation. There are different factors. اب coming to your second question,
ڈفرینٹ چیزیں ڈفرینٹ لوگوں کو موٹیویٹ کرتی ہیں. یس مے بی ایک چیز جو اسٹیمولیٹ کرتی ہے میرے مائنڈ کو یا میرے کہہ لیجیے ٹیمپرامنٹ کو, وہ دوسرے کو نہ کرے. Maybe I like to go and then get the training, interacting with people, participating, talking. Maybe another colleague or another person is there. He or she may not like to participate in the discussion. انہوں نے سیکھ لیا, وہ اس کو یہاں رکھیں گے. اگر کمپنسیٹ کیا جا رہا ہے, ڈسکس کریں گے اس میٹر کو, اگر نہیں کیا جا رہا تو وہ ڈسکشن رکیں گے, ہم تو اپنا انرجی ویسٹ کریں. So these are different aspects. But I think, don't you think that this approach is wrong? That is another debate. Yes, that is another debate. But I mean, yes, when it comes to different factors which motivate individuals, that is there for sure. We all, I think, agree to that. اچھا دین ہم ایچ آر اور ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹس کی بات کر رہے تھے. سو آئی تھنک ان سب بڑی پرابلمس میں ایک پرابلمس یہ بھی بیکاز آئی ایم فرام اے کارپوریٹ سیکٹر ایز ویل اینڈ آئی ہیو سین پیپل, آئی ہیو سین کمپنیز ہو ہیو ویری اسٹرکٹ ایچ آر پالیسیز. تو ایچ آر آئی پرسنلی بلیو دیٹ ٹو سم ایکسٹینٹ ایچ آر پالیسیز آر آلسو وہ فیسیلیٹیشن کے لیے ہونی چاہیے, ناٹ ٹو اسٹریس پیپل آؤٹ اور ناٹ ٹو اسٹریس یور امپلائیز. سو ہمارے there are companies who have very absurd HR policies, which I personally feel کہ submitting your cell phone at the reception, I personally feel that this is very absurd policy and it shouldn't be there, and HR is there to facilitate their employees. تو ایسی policies جو ہیں they are also, what is the solution for these kind of policies? مطلب میں نے تو ابھی ایک ایگزامپل دیا, there are a lot of policies. ایکچولی آئی بلیو کہ ایچ آر کا اسٹرانگ ہونا بہت ضروری ہے کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے, لیکن آبویسلی کچھ اس طرح نہیں کہ آپ اپنے امپلائیز کو جو ہے نا وہ اسنب کریں اور سفوکیٹ کریں, دیٹس ٹوٹلی رانگ. لیکن اگر آپ کا ایچ آر اسٹرانگ ہے نا تو اور آپ کوئی ڈفیکلٹی فیس کرتے ہیں تو ایچ آر کو ایٹ لیسٹ اتنا کیپیبل ہونا چاہیے کہ آپ اپنی کسی سینئر مینجمنٹ کے بھی, اگر آپ کو لگتا ہے کہ کچھ آپ کے ساتھ غلط ہوا ہے تو آپ اس کو کر سکتے ہیں. کیونکہ اگر آپ کو کوئی دیکھنے والا نہیں, کوئی سننے والا نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے, اور جو بھی آپ کو مے بی کین بی اے فارم آف اوور برڈن آپ کو کیا جائے کسی بھی فارم آف ورک میں, تو جو کہ اوبیسلی سب کو ڈیوائڈ ہونا چاہیے جیسے, اور کام نہیں ڈیوائڈ ہو رہا, ایک بندے کو اوور برڈنائز کر رہے ہیں, تو وہ چیزیں آپ تھوڑا سا لائٹ میں لے کر آ سکیں تھرو ایچ آر. تو ایچ آر کا آئی گیس اسٹرانگ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اس پوائنٹ آف ویو سے, کیونکہ اگر وہ نہیں ہوگا, جسٹ ٹو ایڈ ٹو ہر پوائنٹ آف ویو, تو برن آؤٹ ہوگا. امپلائیز اور انڈیویجولس ول فیل برن آؤٹ, اور جو برن آؤٹ ہوں گے تو ورک ودرال کریں گے. وہ موٹیویشن کی بجائے ڈی موٹیویشن ہوگی. اگر نظر نہیں بھی آ رہا تو اس طرح ودرال کریں گے. موبائل تو آپ نے لے لیا, جیسے اگر آپ نے کہا ہے موبائل لے لیتے ہیں, موبائل تو آپ نے لے لیا, بٹ دے ول بی سٹنگ آئیڈل pretending they are working, but they may not be performing. They will not be contributing to the performance or overall output of the organization. اور بلکہ سوچتے رہیں گے, نیگیٹو ایک پیٹرن جو ہے وہ چلتا رہے گا. And I think یہ اس طرح کی جو اسٹرکٹ پالیسی ہے, they also impact the productivity of the employee. اور کیونکہ اسمارٹ فون تو بیسکلی آپ کہہ سکتے ہیں ہمارے لائف اسٹائل کا اتنا امپورٹنٹ پارٹ بن گیا کہ ہم تھوڑا سا اگر فری ٹائم لینا چاہتے ہیں تو اسمارٹ فون کے تھرو ہم تھوڑا سا ریلیکس بھی فیل کرتے ہیں. سم ٹائم کسی میسج کے تھرو یا سوشل میڈیا کے تھرو ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ تھوڑا سا فری ٹائم ہم نے I think وہ ورک پلیس پہ وہ اسٹریس نہیں رہتا کے لیے بہت اچھا رہتا ہے. اچھا, آپ نے جیسے وہی بات کی کہ ایچ آر کا اسٹرانگ ہونا از ویری امپورٹنٹ, اینڈ یو نو ایچ آر شوڈ بی دیٹ مچ اسٹرانگ کہ اگر آپ کو کوئی ہائر مینجمنٹ سے ایشو ہے تو وہ اس کو آن بورڈ لا سکیں. لیکن مجھے اس سے حسن کی پہلی بات یاد آئی کہ ایگزیکٹلی کارپوریٹ سیکٹر میں دو طرح کا کلچر ہے. دیر از سیٹ کلچر اینڈ دین دیر آر کمپنیز, پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز جہاں پہ سی ای اوز بھی ہوتے. اچھا, آئی ووڈ لائک ٹو یہاں پر ویدر اٹس اے پرائیویٹ کمپنی, پھر بھی ہمارا جو وہ سیٹ پر ہے نا نکل کے آ ہی جاتا ہے. کچھ میٹر میں کہیں نہ کہیں وہ امپیکٹ کر ہی رہا ہوتا ہے. تو اس کے لیے مطلب اس کا کیا سلیوشن ہے؟ مطلب آئی تھنک دیر شوڈ بی, جیسے میں سنا نے کہا کلچر از ویری امپورٹنٹ. آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ نے کبھی گوگل کا آفس دیکھا ہو, یا کبھی آپ امیزون کا آفس دیکھیں, یا فیس بک کا آفس دیکھیں, آپ کو وہاں پہ لوگوں کے چہروں پہ خوشی ملے گی. وہاں پہ آپ کو جو ہیپینس کا انڈیکس ہے وہ بہت ہائی ملے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی پالیسیز کے مطابق ان کا جو کلچر ہے وہ سپورٹ کرتا ہے امپلائیز کو, اور وہ اس طرح رسپونڈ کرتے ہیں. اگر فار ایگزامپل آپ نے کلچر ڈیولپ کر دیا
آپ نے پالیسیز ان پلیس کر دی ہیں, لیکن آپ کو رسپانس ویسا نہیں آ رہا, ٹھیک ہے نا. جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کووڈ-19 میں کئی بینکس نے فیسیلیٹیشن کے لیے ATMs کے اندر ہینڈ سینیٹائزر رکھ دیا اور لوگ اٹھا کے لے گئے. اب بات یہ ہے کہ یہ ایک یہاں کا کلچر ہے. اگر آپ UK میں چلے جائیں یا یورپین کنٹریز میں چلے جائیں, وہاں لوگ نیوز پیپر رکھ کے چلے جاتے ہیں اور ایک ڈبہ رکھ دیتے ہیں, لوگ نیوز پیپر اٹھاتے ہیں, پیسے رکھ لیتے ہیں. یہاں پہ آپ وہ رکھیں گے تو وہ ڈبہ بھی غائب ہو جائے گا اور نیوز پیپر بھی غائب ہو جائے گا. سو اٹ آل ڈیپینڈز آن دا کلچر. سب سے پہلے تو یہ کلچر کو چینج کرنا نا, یہ اسٹیٹ کا کام ہے. یہ کسی فیملی کوئی اس کو بندہ انڈیویجول اس کو چینج کر سکتا ہے, کوئی کمپنی نہیں. یہ اسٹیٹ کا کام ہے, اسٹیٹ چینج کرتی ہے, اسٹیٹ لا اینڈ آرڈر کو لے کر آتی ہے. جیسے میں آپ کو اگر یہ کہوں کہ اگر آپ صرف ٹریفک کا نظام اتنا بہتر کر دیں کہ آپ کا کوئی بندہ سگنل بریک نہ کرے یا وہ کوئی ٹریفک قانون بریک نہ کرے, تو لوگوں کے اندر نا بہت ساری چیزوں کے اندر ڈسپلن آ جائے گا. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں کسی بھی کوئی ایک فیکٹر پکڑنا ہوتا ہے نا, کوئی ایک فیکٹر سے آپ اس کو پھر پیچھے رول اپ کرتے ہیں, کیونکہ پورا تعلیمی نظام تو اوور نائٹ چینج نہیں ہو سکتا. تو کہیں آپ لا اینڈ آرڈر میں لے آئیں, ڈسپلن کی طرف جب انسان جاتا ہے نا تو اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ میں کسی کلچر کے اندر اڈاپٹ بھی کر سکتا ہوں. اب یہاں پہ دیکھیں نا, کانسیپٹ نہیں ہے کہ بائک والا جو ہے وہ اس کا چلان, وہ جب بھی آپ اس کو چلان کی روک, وہ ایک تو 100 کے قریب وہ وائلیشنز کر چکا ہوگا, پھر بھی وہ کہے گا کہ میرا چلان غلط ہوا. اس لیے کیونکہ وہ مینٹلی اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے سے انکاری ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, کیونکہ وہ کلچر اتنے عرصے سے چلتا آ رہا ہے, کلچر چلتا آ رہا ہے, وہ برائب کرنے کی کوشش کریں گے, اس پہ بھی ان کو کوئی وہ نہیں ہو سکتا, کیا فائن کریں گے ان کو. اچھا, اب آتے ہیں کمپنیز کے اندر. کمپنیز کے اندر اگر تو آپ کا جو اسٹاف ہے رسپونڈ کرے, آپ نے کلچر اتنا اچھا ڈیولپ کر دیا کہ جیسا مرضی انسان ہے باہر سے جب کمپنی میں واک ان کرتا ہے تو وہ اس کلچر کو سمجھتا ہے اور اس کے مطابق رسپونڈ کرتا ہے, تب تو آپ HR پالیسیز کو تھوڑا لینینٹ بھی کر سکتے ہیں. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ HR پالیسیز کو اسٹرانگ کرنے کے ساتھ اس پہ چیک اینڈ بیلنس اگر رکھا جائے تو لوگ ایک سرٹن ماحول کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں. ہاں, کچھ ایسے ماحول جو کہ آپ کی ہیپینس کے انڈیکس کو نیچے لے کر آتے ہیں یا آپ کو فلیکسیبل نہیں ہونے دیتے, وہ تھوڑے سے آپ کی پرسنالٹی کو ڈسٹارٹ بھی کرتے ہیں اور آپ کی امپلائی کی جو آؤٹ پٹ ہوتی ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے. جیسے آپ دیکھیں, آپ آج کل سب سوشلی بہت ویل کنیکٹڈ ہیں. اب اگر آپ ایک بندے کو سوشل جو ماحول ہے اس سے ڈسکنیکٹ کر دیں, اس کا موبائل لے کے, ظاہری بات ہے وہ پریشان ہوگا. سو یو نو دس از آل ڈیپینڈز آن دی کلچر آف دا کمپنی, اس کے مطابق بنانی چاہیے. So I think what I conclude from this session that since ہم اگر problems کی بات کرتے ہیں تو solution it all started from an individual choosing his or her own career خود سے, not that کہ وہ کسی اور کے choices پر اپنا career select کرے. تو میرے خیال سے وہ وہیں سے شروع ہو جاتا ہے. اور اگر آپ ایک certain stage پہ آ گئے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ واپس نہیں جانا چاہتے, نئی طریقے سے نہیں شروع کرنا چاہتے, تو آپ اپنا انٹرسٹ ڈیولپ کر سکتے ہیں. یہ بھی ہیومن سائیکی ہے کہ آپ اگر چاہیں انٹرسٹ لینا چاہیں سر آپ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں. اگر آپ کسی چیز میں انٹرسٹ ڈیولپ کرنا چاہیں تو ہم کر سکتے ہیں. انسان میں اتنی فلیکسیبلٹی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. It all started with yourself. پھر اگین یہاں پہ کلچر کی بات آئی تھی, جیسے US کے اندر جو ہے نا وہ اسکلڈ بیس ہائرنگ شروع ہو گئی ہے, اینڈ they have started کہ کلچر کہ جس میں وہ ڈگریز نہیں بلکہ اسکل دیکھتے ہیں. سو فار ایگزامپل اگر میں نے MBA کیا ہوا ہے اور میں کسی اور فیلڈ کے اندر انٹرسٹ رکھتا ہوں, سافٹ ویئر, مجھے کوڈنگ آتی ہے, میں سافٹ ویئر ڈیولپ کر سکتا ہوں, اور میرے پاس ڈگری نہیں ہے تو میں ایک سافٹ ویئر ہاؤس کے اندر ایز اے ڈیولپر بھی جا سکتا ہوں. لیکن اگر کمپنی الاؤ کرے, اگر اس کی ریکوائرمنٹ ہی ہے کہ میرے پاس ایک ڈگری ہوگی تو میں جا ہی نہیں سکتا. اچھا, یہ بہت بڑا فلا ہے, یہ بہت بڑا ڈرا بیک ہے. We have people with so many skills and just because they do not have degrees so they cannot apply for certain jobs اور یا وہ اسکلز میٹر نہیں کرتے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آئی تھنک اسکلز پہ زیادہ فوکس ہونا چاہیے. اور اسکلز پرووائڈ کرنے والے انسٹیٹیوشن ہمارے پاس بہت ہے, جیسے پنجاب انسٹیٹیوٹ ہے PSFD آئی گیس, جو کہ اسکل ڈیولپمنٹ پہ فوکس کرتا ہے فری آف کاسٹ. مطلب if you are willing to do something you can do it. ہمیں اپنا ایٹیٹیوڈ چینج کرنے کی ضرورت ہے, اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے. اور ایک چیز میں اپنے اسٹوڈنٹس کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ پاکستان میں جابس نہیں ہے, جاب ہے
ہیں that's totally wrong. کیونکہ میں نے جتنے دفعہ ایکسپیرینس کیا ہے, میں پہلے انٹرویو کے لیے جاتی ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ مجھے جاب مل جاتی ہے, اور سم ٹائمز آئی پرے کہ نہ ملے, یہاں پہ نہیں کرنی ہے, اور میرا خود انٹرسٹ نہیں ہوتا. لیکن ونس یو آر a bit polished and you have the confidence, مطلب آپ کی وہ کوالیفیکیشن بے شک میٹر کرتی ہے, آپ کا 4 GPA پر میٹر نہیں کرتا. کیونکہ اگر آپ تھوڑا سا چیزوں کو ٹیکنیکلی لے کے چلے تو میرا نہیں خیال کوئی بھی ایسی جاب یا کوئی بھی ایسا امپلائر ہوگا جو آپ ہائر نہیں کرنا. ایگزیکٹلی, اگین وہی پوائنٹ ہے, if you are having a 4 GPA آپ کی, اور آپ انٹرویو کے لیے جاتے ہیں, you unable to speak, آپ میں کانفیڈنس نہیں ہے, آپ باتیں نہیں کر پاتے ہیں, یا آپ کو کمیونیکیٹ نہیں کرنا ہے, کہاں گیا, تو آپ کے لیے آپ کی ڈگری صرف ایک کاغذ, صرف ایک کاغذ ہے, اس کے علاوہ اس کوئی حیثیت. اب دیکھیں نا, میں آپ کو اس میں اور بھی ایڈ کرتا ہوں. اس میں کئی ایسی ڈگریز ہیں جو کہ پریکٹیکل نالج یا پریکٹیکلٹی کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں. ڈیزائن, اب فار ایگزامپل آپ ہاں, لیکن کچھ یونیورسٹیز کی ایسی ڈگریز بھی ہیں. اب فار ایگزامپل ایک بچہ MBA کرتا ہے لم سے, اور ایک بچہ MBA کرتا ہے, میں نام نہیں لیتا, کسی اور پرائیویٹ یونیورسٹیز کرتے ہیں, ان دونوں میں بڑا فرق ہوگا. سو جب آپ دیکھتے ہیں کہ مارکیٹنگ کی امپلیمنٹیشن, MBA اگر مارکیٹنگ میں کیا, مارکیٹنگ کی امپلیمنٹیشن ہمارے معاشرے میں ہوتی کس طرح, ہمارے مارکیٹ میں ہوتی کس طرح, وہ ایک بالکل ڈفرینٹ طریقہ ہے. ٹھیک ہے, وہ ایک ڈفرینٹ طریقہ ہے. ہارڈ کور مارکیٹنگ ہے, آپ نے ابو دا لائن مارکیٹنگ کیمپین کیسے چلانی ہے, بلو دا لائن کیسے چلانی ہے, آپ کو کس رگڑے سے گزرنا ہے, آپ کو ڈیجیٹلائزیشن کی طرف کیسے جانا ہے. اس میں پھر آ جاتا ہے کہ یونیورسٹیز میں کئی ایسے پروفیسرز پڑھا رہے ہیں جن لوگوں نے کبھی ڈیجیٹل مارکیٹنگ اپنے دور میں پڑھی نہیں ہے. دیکھیں نا, انٹرنیشنل ٹرینڈ یہ کہتا ہے کہ 5 سال بعد MBA آبسلیٹ ہو جاتا ہے, تو یو ہیو ٹو ڈو MBA اگین, بیکاز یہ ایک سوشلائزیشن کی ڈگری ہے کہ لوگ آتے ہیں مختلف انڈسٹری سے, ایگزیکٹو ہوتا ہی ہے ہمیشہ, اور امپروومنٹ آ رہی ہے. اب جس بندے نے IBA کراچی سے MBA کیا آج سے 20 سال پہلے, جس وقت میرٹ بہت ہائی تھا, اب اس نے تو نہیں پڑھا کہ سوشل مارکیٹنگ کیا ہوتی ہے. اب آج آپ کوئی کمپنی کھڑی کرتے ہیں جو سوشل مارکیٹنگ نہیں کر, آپ نے اس کی مارکیٹنگ سوشلی نہیں کی, تو فیل ہو جائے گی. لیکن اس میں ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گی, آئی جسٹ ہیو مائی اون آبزرویشن. There might be courses or things which were not taught during your MBA or during your bachelor, but it is like you got quite a lot of exposure or training of marketing during MBA by having by teaching you 10 courses something. And today, if I am willing, if I think that میں نے یہ کورس پڑھانا ہے, تو I can always prepare that course. It's just my individual motivation also, my effort, because وہ آپ کو بیسک انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہوتی ہے کہ کس طرح سے how things are operated. اچھا, اب ہم یہاں پہ پھر وہی بات آ گئی, ہم پروفیشنلس کی بات کریں تو پھر there are companies who have very rigid policies regarding کہ بھائی آپ کے پاس یہ فلانی ڈگری ہوگی in this. لیکن ہم جب اسکل کے اوپر آتے ہیں تو جو میم کہہ رہی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے کہ آپ اسکل کسی بھی طرح کا کسی بھی ایج میں ڈیولپ کر سکتے ہیں. میں وہی بات کر رہی ہوں کہ اسکلس تو ہم ڈیولپ کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن ایک بات میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی, اگر ایک کمپنی کہتی ہے, ہم تھوڑا سا کہنے our approach is if we cannot see or we don't have vision to see what is happening after 20 years, but we are always futuristic اور present میں رہتے ہوئے ہم ڈگریز جو ہماری ہوتی ہیں ڈیزائن ان کو ویسے ہی کرتے ہیں. بیسیکلی تو یہ کانسیپٹ ہے کہ ہم دیکھیں جاب مارکیٹ, یہ بھی نہیں, میں آئی ڈونٹ نو, میرا ایک پوائنٹ آف ویو ضرور ہے, جب BBA MBA کرواتے ہیں انہیں کہتے ہیں جی یو آر entrepreneur. If there are 2000 students, تو I believe 2000 people cannot be entrepreneur. سب نے entrepreneurship کرنی ہے تو خریدنا کس نے. Okay, now coming to the second point, جن کو جابس کرنی ہے اگر they are working for people who are entrepreneur among them, اور کچھ نے کام بھی کرنا, تو ان کو اسکلس سکھائی جاتی ہیں, we train them for certain skills, ان کو کانسیپٹس بتائے جاتے ہیں, ان کو لینگویج اور چیزیں جتنی بھی کہہ لیجیے انکارپوریٹ کی جاتی ہیں. تو اس میں وہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس وقت مارکیٹ میں کیا ایکسیپٹنس ہے. جب وہ اپنی ڈگریز لے لیں تو مارکیٹ میں ایکسیپٹنس بھی ہو. یہ کہہ لیں جو اکیڈیمیا انڈسٹری لنکیج ہے when it comes to skills also, that has to be there. وہ آپ کا دوسرا کہہ لیجیے ایک آسپیکٹ ہے جو آپ ہائی لائٹ کر رہی ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ڈگری نہیں ہے تو اب یہ نہیں ہو سکتا. وہ کچھ جگہوں پہ شاید ریکوائرمنٹ بھی ہو سکتی ہے. کیمیکل انجینئر requires that sort of کہہ لیجیے اسکلز سے بھی بیانڈ کہہ لیجیے ایکسپرٹیز اس کو چاہیے کہ کس طرح کا کمبینیشن فارمولا اس کیمیکل کو پروڈیوس کرے گا. یا اگر کہہ لیجیے ایک آرکیٹیکٹ ہے تو اس کو سرٹن چیزیں پتہ ہی ہوں گی پریکٹیکل, انلیس اس نے ٹریننگ دی ہو تو وہ اسے کر سکتا ہے. تو ڈاکٹر بھی کہہ رہے ہیں ایسے ہی اگر میڈیسن دے دے گا. there are few things I agree to that. Maybe they need a more hardcore training in that.
بٹ دیر آر ایریاز ویئر جیسے یہ اسکلز ہم نے بات کی ہیں ان کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے تو ہم خود کو اپ گریڈ کر سکتے ہیں ان کے لیے. تو ہمیں ہمیشہ دیکھنا چاہیے کہ مارکیٹ میں یا سوشل پریزنٹ سوشل فینومینن میں واٹ از گوئنگ آن, واٹ تھنگز آر نیڈیڈ. اب اگر لیٹ سے کووڈ کا ٹائم ہے تو اس میں ماسک بنائے جا رہے ہیں, اس میں اس سے پہلے تو بنانے کی ضرورت بھی نہیں ہے, سوچا بھی نہیں تھا. وہی کمپنیز پروڈیوس کریں گی نا ماسک اور سینیٹائزرز جو کہ جن کے کچھ نہ کچھ اس میں ہے. ہاں when it comes to selling, it comes to marketing, to all those people who are doing different product marketing وہ ان کی بھی کر سکتے ہیں. I hope you get my point. Yeah, completely. So this is what is my take on this. Well, as far as the futuristic approach is concerned, I personally believe کہ exposure is very important. جب آپ ایک بچے کو ایکسپوز کرتے ہیں نا ٹورڈز دا ریالٹی آف پریکٹیکلٹی تو وہ بہت کچھ سیکھتا ہے. ہمارا معاشرہ ہے وہ بیسکلی ماں باپ اس لیے پروٹیکٹیو رکھتے ہیں بچے کو کہ معاشرے میں سے برائیاں نہ سیکھیں, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ ایکسپوز کریں بچے کو انٹو دا مارکیٹ اور اس کو چھوٹی عمر سے ہی ٹریول کرنے کی اجازت دے دیں, اور آپ دیکھیں ایک بچہ اگر اسکول لیول پہ 1-2 ٹرپ ابراڈ کراتا ہے یا اس کو آپ لینگویجز سکھاتے ہیں ڈفرینٹ قسم کی, یا اس کی ڈفرینٹ سوشلائزیشن ایکٹیویٹی ہوتی ہیں جس میں ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں, گیمس کی ایکٹیویٹیز ہیں جو کہ آؤٹ ڈور گیمز ہیں, وہ بچہ جو ہے نا بڑا زبردست ایک پالش ہو کے بندہ نکلے گا, کیونکہ وہ ایک سرٹن جو ہے نا وہ ریگرس ٹریننگ میں سے گزرتا ہے, اور اس ٹریننگ میں گزرنے کے بعد اس کے اندر بہت ساری چیزوں کا اضافہ ہوتا ہے. جب وہ ایک ٹیم میں کھیلتا ہے, ابھی بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ بچہ کس طرح کی گیم کھیل رہا ہے, کیا وہ انڈیویجول پلیئر ہے یا وہ ٹیم پلیئر ہے. اب اگر انڈیویجول پلیئر ہوگا تو ظاہری بات ہے ٹیم میں جا کر تھوڑا سا پرابلمٹک ہو سکتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ ٹیم کے ساتھ جو بچہ کھیل رہا ہے, اگر باسکٹ بال کا پلیئر ہے, کرکٹ کا پلیئر ہے, وہ ایسے پاسبل نہیں ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ جو ہے نا پرابلم کریٹ کرے جب وہ پریکٹیکل لائف میں جا کے کام کرے گا. یہ سارے جو ایکسپوجرز ہوتے ہیں یہ آپ کو فلیکسیبل ہونا سکھاتے ہیں, فلیکسیبلٹی کے ساتھ آپ کو اڈیپٹیبلٹی سکھاتے ہیں. آپ نے صرف بچے کو آپٹمسٹک بنانا ہوتا ہے رادر دین کہ پیسمسٹک. آپ تھوڑا سا اگر اس کو آپٹمزم اس کے اندر انجیکٹ کر دیں یا اس کو کسی طرح سے انڈائریکٹلی اس کو آپٹمزم جو ہے keep encouraging, you can do it, you're doing it very nice. Yes. encouragement is very much encouragement is very important. تو جو 3 یہ میں پلرز کہتا ہوں کہ آپٹمزم, فلیکسیبلٹی اینڈ اڈیپٹیبلٹی, یہ کسی بھی بچے کو کسی بھی زندگی کے کسی لمحے میں فیل نہیں ہونے دیں گے. اب یہ سارے وہ باتیں ہیں جو کہ آپ اگر فار ایگزامپل کوئی اسٹیٹ پالیسی آتی ہے اور آپ کا بزنس ہی بند ہو جاتا ہے تو آپ انٹرپرینور, لیکن آپ کے بزنس کے اگینسٹ پالیسی آ گئی, لیٹ سے آپ کوئلہ بیچتے ہیں, آپ کی فیکٹری کوئلے پہ چلتی ہے لیٹ سے, اور اسٹیٹ پالیسی آ گئی کہ اب آپ نہیں چلا سکتے, ٹھیک ہے, ڈیو ٹو دا ایئر پولوشن, اور آپ کی جو پروڈکشن ہے وہ آؤٹ آف مطلب ایکسپینسو ہوگی بہت زیادہ اور آپ کی پروڈکٹ نہیں بک سکتی, تو ناؤ یو آر آؤٹ آف دا بزنس اینڈ یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ ایلس. اب اگر آپ فلیکسیبل اڈیپٹیبل نہیں ہوں گے, آپٹمسٹک نہیں ہوں گے, تو ظاہری بات ہے آپ کوئی چیز کر ہی نہیں سکتے. اور یوزلی پھر ہم ڈراماز میں دیکھتے ہیں ہارٹ اٹیک ہو گیا کیونکہ ایسی سچویشن آ گئی, تو یو نو پھر بندہ دل پہ لے گا جب آپ آپٹمسٹک نہیں ہوں گے. ایگزیکٹلی یہ تو بڑا میجر. تو میرے خیال سے حسن یہ کہہ رہے ہیں کہ آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے کہ بچے کا ایپٹیٹیوڈ کس طرف ہے اور اس کو ان چیزوں میں انکریجمنٹ دینی چاہیے, ان کو ٹیم پلیئر بننے کی بھی انکریجمنٹ دینی چاہیے. اور یہ باتیں اگر آپ اب میں یہ کمپیریزن اس لیے نہیں ڈرا کروں کہ جی ہمارے ملک میں نہیں ہو رہا, میں بھی کچھ اسکولس کر بھی رہے ہوں, لیکن ویسٹ میں وہ یہ کرتے ہیں کہ بچہ جو اسکول جا رہا ہے وہ اگر پری سے پہلے ابھی اسکول میں انیشل فیزز میں ہی ہے تو وہ بتاتے ہیں, پیرنٹس کو فیڈ بیک دیتے ہیں کہ جی آپ کا بچہ جو ہے بہت زیادہ انڈیپینڈنٹ ہے, وہ منگل نہیں کرتا, ٹھیک ہے, پرفارم تو میں بھی وہ اچھا کر رہا ہے, اسکور اچھا لے رہا ہے, لیکن اس میں یہ سرٹن ہی ڈزنٹ لسن, ٹھیک ہے, اور شی ڈزنٹ لسن, کیا ٹیچر کچھ کہہ رہی ہے وہ سن نہیں رہا, وہ اپنا کام کیے جا رہے ہیں. تو دیز آر دا تھنگس وچ دے ڈو پوائنٹ آؤٹ. سیکنڈلی اس میں کیونکہ ہم سوشل ایشوز کی بھی بات کریں, پیرنٹس کا رول بڑا امپورٹنٹ. ایگزیکٹلی once they think that kids are ٹھیک ہے چلنا پھرنا شروع ہو, شکر ہے کام ختم ہو گیا. I mean I hope we all agree to this. میرا تو دیکھیں ایک سبجیکٹ ہے کلینکل ایڈلٹ اور چائلڈ سائیکالوجسٹ کے طور پہ, اگر آپ بچے کو وہاں پہ نہیں ہینڈل کرتے تو اس کی پرسنالٹی ٹائپ. ہاں, however you جب وہ گرو کر رہا ہوتا ہے ایک سرٹن اسٹیج تک, اس میں لینگویج سیکھنے کی ایبلٹی ہوتی ہے, اس میں لیٹ سے کچھ بچے ہیں وہ پلانٹس میں بہت انٹرسٹ لیتے ہیں. in my own family my nephew takes a lot of interest, Mars, Venus, اور یہ کیسے. The thing is کہ you have to identify what are the interests of the kids اور کیا avenues ہو سکتے ہیں اس کے لیے, اور وہ اس کو زیادہ کہہ لیجیے they will make him feel more
فلفلڈ اور اس میں کہہ لیجیے کریئر میں بھی دیکھ سکتے ہیں ان چیزوں کو. ایگزیکٹلی. تو کچھ ڈفرینٹ 2-3 ایریا اسپاٹ کرنے چاہیے بجائے کہ ایک ہی جیسے انہوں نے بھی کہا نا کہ وہ پھر ایک پوائنٹ پہ جا کے پرابلمٹک بن جائے. دیر آلویز ہیز ٹو بی اے بیک اپ کیا اور کیا کر سکتے ہیں. بٹ اس کے لیے پیرنٹس کا کہہ لیجیے انٹرسٹ انڈیویجول بچوں کے اوپر اس طرح کا, ان کی اٹینشن, پیرنٹنگ اسٹائل اور پھر سپورٹیو ہونا بھی وہ میٹر کرتا ہے. ڈسکریجمنٹ جو ہے نا پرسنالٹی, بچے کی پرسنالٹی ڈیولپ ہی اس چیز سے ہوتی ہے کہ پیرنٹنگ کیسی ہے اور پیرنٹس کتنے سپورٹیو ہیں, سوشلائز کرتا ہے بچہ. اور کچھ بچے انٹروورٹ ہوتے ہیں, کچھ ایکسٹروورٹ ہوتے ہیں اور کچھ جلدی ڈسکریج ہو جاتے ہیں. تو اگر وہ انیشلی کچھ سال ان پہ لگا لیتے ہیں اور ان میں جیسے انہوں نے بڑی اچھی بات کی نا, اس میں اگر اس میں وہ آپٹمزم کا ایک فیکٹر انکلکیٹ کر دیتے ہیں تو اٹ ول ڈیفینیٹلی pay back in the long run. آپ کے بچے کو کہہ لیجیے ڈس اپوائنٹمنٹس یا ڈفرینٹ, وہ اسکول میں بھی کوئی پرابلمس بلینگ اور وہ فیس کرنا شروع کر دیتے ہیں, they will handle it themselves. بالکل. تو آئی تھنک ہم کنکلوڈ کرتے ہیں اس سیشن کو اسی پوائنٹ پہ کہ اٹ آل اسٹارٹس ود ان یو. آپ خود میں جو بھی انڈیویجول ہے اس کے اندر اس کو خود سے ایک تو آپ کی اپنی ایفرٹ بہت زیادہ کاؤنٹ کر رہی ہوتی ہے. اینڈ دین اگین ہمارا ایجوکیشن سیکٹر ہے, اس it needs a lot of improvement regarding the professional grooming of the graduates اور جو ہمارے پوسٹ گریجویٹس نکل رہے ہیں, تاکہ وہ اپنے ساتھ ایک اس طرح کا ایک اورا لے کے جائیں wherever they go, تو ان میں وہ کانفیڈینس ہو بات کرنے کا یا کمیونیکیٹ کرنے کا. اسی طرح ورک پلیس کو بھی تھوڑی سی فلیکسیبلٹی جنریٹ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ نیوبیز ہوتے ہیں وہ پھر آ کے اس وقت کیسے انوائرمنٹ میں ایڈجسٹ ہوں گے, ان کو کس طرح سپورٹ کرنا ہے. اور آبویسلی ہر چیز وہ سیکھ کے نہیں آتے, بہت ساری چیزیں ہم ورک پلیس پہ جا کے سیکھتے ہیں. Practically things are very different from which we study actually. ہمارے کورس ورک سے ہمارا جو پریکٹیکلی ایک نئی دنیا یو کین سے بالکل ایگزیکٹلی جس کو بکس میں کبھی دیکھا ہی نہیں. جس کو کوشش تو کرتے ہیں انٹرنشپس کے تھرو, یا کہہ لیجیے جو کہ ڈفرینٹ گیسٹ اسپیکرس بلائے جاتے ہیں انڈسٹری سے, وہ ان کو تھوڑا سا ایک فلیور دے سکیں. لیکن آف کورس وہ شاید اتنا کافی نہیں ہوتا ہے, تو ایفرٹ از بینگ میڈ. آئی وونٹ سے کہ academic institutions are not trying at all. They are. two-way چیز ہے, گھر سے ہی آپ کے شروع ہو جاتی ہے. Exactly, your parents, کہہ لیجیے social factors as well as academic institutions, and then we are talking about the corporate or industry. They all are there basically to help an individual to perform better, to feel good, exactly. As well as to find out ways. The challenges that are there in the corporate sector or other sectors. ہر اسٹیج پہ ڈفرینٹ کہہ لیجیے چیلنجز کو آپ نے جو ہے نا انکاؤنٹر کرنا ہے, اور پھر ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں جو کہ اور یہ ہر سیکٹر میں whether it's public or whether it's private, so it is in every sector. Because stress جو انوائرمنٹ میں ہے, اگر کووڈ انوائرمنٹ میں ہے تو پبلک سیکٹر کے لیے بھی ہے اور پرائیویٹ کے لیے بھی. There are factors which we cannot deny. I think ابھی لوگوں کو موٹیویشن کی بہت ضرورت ہے, پازیٹیو optimistic approach. اس طرح اب کچھ زیادہ since people are, a lot of people are being laid off from their jobs and they're sitting at home. Businesses are not working. Exactly. So it's a very difficult time. It's a very difficult time, تو اس لیے ہم سب کو My 2.5-year-old baby likes to go outside every day. لیکن since یہ کووڈ کی وجہ سے وہ کافی چیزیں اس کو بھی روکنا بڑا مشکل ہے. اس کو یہ سکھانا, آج کل ہم یہ ایفرٹ کریں گے, ہم اسے یہ سکھائیں کہ گھر میں کیسے خوش رہا جاتا ہے چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز کے تھرو, کیونکہ وہ بہت زیادہ ایک دم سے نا فیل کر رہا تھا, اسے فیل ہو رہا تھا کہ میں باہر نہیں جا سکتا. وہ آل دا ٹائم ہی کیپٹ سیئنگ باہر جانا ہے. تو وہ ہمارے لیے بھی جیسے اس بچے کے لیے ویسے ہمارے لیے ڈیفیکلٹ تھا. ہم لوگوں کا بھی آنا جانا اور سوشلائزیشن ساری کٹ آف ہو گئی تھی. آئسولیشن نے نا کافی مینٹل اسٹریس ویسے کریٹ کر دیا, کیونکہ مین ایز اے سوشل اینیمل آپ کبھی بھی اس کو آئسولیٹ نہیں کر سکتے. ابھی بھی آپ کو پتہ ہے ہم چیٹس کرتے ہیں تھوڑی بہت, بیشک جتنا مرضی کووڈ ہے اور جو بھی ہے, لیکن کیونکہ ہماری وہ ایک ریکوائرمنٹ ہے, ایک پرسنالٹی کی, ایک انسان ہونے کی ریکوائرمنٹ ہے کہ ہم سوشلائز کریں. دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ. چلیے, اٹس ریئلی good discussion and very informative, and اور اتنا جو نالج آپ سب سے مجھے ملا ہے, I would like میں آگے استعمال کروں گی اپنی آنے والی زندگی میں. Thank you very much. Thank you so much for coming. And with that note, I think ہم نے ڈسکس کر لیے ہیں سب کچھ, فیوچرسٹک اپروچ بھی کہ ہم کس طرح سے اوور کم کر سکتے ہیں. It all started کہ آپ کو خود سے ہی کرنا پڑتا ہے, اور I think اس کا یہ ایک ہی ورڈ ہے that you have to be optimistic about everything. Yes.
اور آپ اگر آپ آپٹمسٹک رہیں گے تو آپ کو ڈپریشن نہیں ہوگا, اور کووڈ بھی آپ کو کچھ نہیں کر سکتا ہے. اگر کر بھی رہا ہے تو you have to find a way how to handle it. How to handle it, ڈرے گا تو exactly. صحیح, یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ it does not affect, it does, but then you have to find out a way کہ آپ کو ایسی ایکٹیویٹی جنریٹ کریں, کچھ نہ کچھ keep doing. Exactly. اور تھینک یو سو مچ ایوری بڈی. اور ود دیٹ نوٹ ہم اپنا یہ سیشن اینڈ کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ سب کا آج ہمیں جوائن کرنے کے لیے. Thank you. تھینک یو سو مچ. Thank you جی, thank you.